अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल जैसे तैसे करके तकरीबन मुकम्मल हुआ और अब वही सियासी रहनुमा जो कल तक इंतखाबी जलसों में एक दूसरे के लत्ते ले रहे थे, अब वही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग काफ वगैरह 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 के रहनुमा एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। इंतखाबी इत्तेहाद टूट फूट गए और अब नए हुकूमती इत्तेहाद बन रहे हैं। कल तक नई हुकूमतें बन जाएंगी, लेकिन चीज़ें मामूल से कोशिश की जाएगी कि चीज़ें मामूल पर से आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आता। और ऐसा अगर मुमकिन होता नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है हमारी मुल्क और कौम का मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान, एक दफ़ा फिर नुकसान के सफ़र पर हम रवाना होने लगे हैं। इस नुकसान के सफ़र से बचने के लिए मुझे, आपको और हम सबको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। और आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए जब हम मुमकिनात की बात करते हैं तो फिर हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद, मेरा लीडर, तेरा लीडर, हमारी पार्टी, मेरी पार्टी, इन सब चीज़ों से मुस्तस्ना होकर सोचना पड़ेगा। क्यों कि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी कौम आगे बढ़े और हमारे नौजवान जो 65% से ज़्यादा हैं वो बेयकीनी किसी सूरत हाल से निकल के यकीन की तरफ बढ़ें। और यकीन जब हमारे दिलों में पेवस्त हो जाएगा तो फिर हमें कोई तरक्की करने से रोक नहीं सकेगा। बज़ाहिर जो लगता है अब तक का इत्तेहाद बना है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे, MQM उनके साथ हमेशा की इत्तेहादी तैयार बैठी है। लेकिन बेयकीनी क्यों नहीं ख़त्म होगी? उसकी वजह यह है कि बेयकीनी इसलिए ख़त्म नहीं होगी क्योंकि पब्लिक ने तो मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। फिर आप पूछेंगे कि वो हुकूमत क्यों नहीं बना रही? वो इसलिए नहीं बना रही कि उनके नंबर्स पूरे नहीं। नंबर्स पूरे क्यों नहीं? क्यों कि नंबर 2 जो जमात है वो तो मुस्लिम लीग नून है और अपोजिशन उसका हक बनता है और उसे ही अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। और नंबर 3 कौन सी है जी? नंबर 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 के साथ मिलके हुकूमत क्यों नहीं बनाती कि जी नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो चोर डाकू का बयानियाँ इतने अरसे से जपते रहे, उसी की बुनियाद पे उन्हें वोट मिले, इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते। क्या नंबर 4 के साथ बैठ जाएं? नहीं, नंबर 4 तो MQM है। MQM वालों ने तो अभी ताज़ा तरीन डकैती उनके वोटों की है, उनके साथ भी नहीं मिल सकते। उसके बाद फिर कौन सी पार्टीज़ हैं उनके साथ अगर मिल भी जाए नंबर 1 वाली पार्टी तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वो सारे मिल के एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं और नंबर 1 जिसके सबसे ज़्यादा मैंडेट पब्लिक ने दिया वो हुकूमत में नहीं होगी, वो अपोजिशन में होगी। चलें, ये भी काबिल कबूल है, अपोजिशन में होगी, लेकिन क्या उसका लीडर बाहर है? नहीं, वो पाबंद सलासिल है। उसके कारकुन बाहर हैं? नहीं, 10 से 20 हज़ार कारकुन ज़ेर हिरासत हैं, अंडरग्राउंड हैं। फिर क्या होगा? क्या चारों सूबों में एक हुकूमत होगी? नहीं, मुख्तलिफ हुकूमतें होंगी। टेंशन होगी? जी हाँ, टेंशन होगी। ये सारी सूरत हाल देखते हुए हमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 की चीज़ों पर गौर करना होगा और देखना होगा कि ऑप्शन 1 में हमारे पास क्या है और ऑप्शन 2 में क्या है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये अगर आपने किस्सा मेरा सुनना शुरू कर ही दिया है तो फिर प्लीज़ आखिर तक सुनिएगा और आखिर तक अपने कमेंट रोक के रखिएगा। पूरा वीलॉग सुनने के बाद आखिर में आप जो भी कमेंट करेंगे, आपका कमेंट सर आंखों पे, और अगर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जवाब भी दूं, मैं ना दे सका तो आप आपस में डिस्कशन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इस पे गौर कर सकते हैं कि किस सूरत में नंबर 1 में बेहतरी है हमारी मुल्क और कौम की या नंबर 2 में बेहतरी है। नंबर 1 में क्या है जो इस वक्त इत्तेहाद बन रहा है, जो हुकूमत बनने जा रही है। नंबर 2 में यह है कि नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाए और नंबर 2 अपोजिशन में जाए, नंबर 3 नंबर 1 के साथ मिल जाए। उसके बाद किसी और जमात को इनके साथ मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं 95 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं 55। 95 + 55 150 बनते हैं और अगर 150 उनके बन जाएं तो उन्हें किसी और इत्तेहादी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इट मीन्स बाकी सारी जमातें अपोजिशन में आराम से बैठ सकती हैं और अगर हुकूमत में आना चाहें तो आ सकती हैं। वो जो रोज़ रोज़ का अदम एतमाद और अदम एतमाद का ख़तरा है वो इस इत्तेहाद से ख़त्म हो जाता है। अब आप कहें जी कि इमरान खान साहब चोर और डाकू, चलें आपकी ये पहले एक मसला हल कर लें, चोर और डाकू के बयानिए वाला। चोर और डाकू का बयानिया इमरान खान का आज का नहीं है। इमरान खान ने 1996 में जब इस पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी थी तो वह चोर और डाकू के बयानिए से ही रखी थी और वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ एंटी ड्रोन, एंटी अमेरिका, एंटी सारा कुछ करते करते आज इमरान खान अल्लाह के फजल से इस पोजीशन में पहुंचे हैं कि 2018 में उन्होंने हुकूमत की,
پھر ان سے حکومت اچھی چلی بری چلی، لوگوں کو پسند آئی نہیں آئی، اس کا نتیجہ ابھی 2024 کے الیکشن میں آ گیا کہ لوگوں نے دوبارہ ایک دفعہ انہیں مینڈیٹ دیا اور وہ اس دفعہ 95 سیٹوں کے ساتھ نمبر 1 پارٹی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے، ان کے بیانیہ بھی لوگوں کو پسند آیا اور لوگوں نے ووٹ بھی اسی لیے دیے۔ اب چور اور ڈاکو کا بیانیہ اگر آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ گلے کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے تو لگائے رکھیں۔ آپ نے ووٹ کیوں لیے حکومت میں آنے کے لیے؟ حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ملک اور قوم کی بہتری کر سکیں۔ اگر حکومت میں آنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس پہ غور کر لیں۔ اگر چور اور بیانیے کی یہ بات ہے تو کیا عمران خان اپنے گھر سے ساری پارٹی بنا کے لائے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل پارٹی ہم لوگوں میں سے ہی بنائی، ہم لوگوں میں سے ہی انہوں نے اپنی پارٹی میں لوگوں کو جگہ دی، اور ان میں سے بہت سارے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ پروفیشنل پولیٹیشین تھے اور اپنے اپنے علاقے میں ان کا حلقہ تھا، انہوں نے کہیں نہ کہیں پالیٹکس کرنی تھی۔ عمران خان کے پاس پہنچے، کسی رابطے سے، واسطے سے، ذریعے سے یا اپلیکیشن دی۔ عمران خان نے معمولی اپنی چھان بین ضرور کی ہوگی، کیونکہ عمران خان کے پاس نہ ISI، نہ MI، نہ IB کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا۔ ہاں، اس کا اپنا تنظیمی سٹرکچر جیسا بھی تھا، اس نے اپنی لوکل تنظیم سے پوچھا ہوگا کہ یہ بندہ میرے جو اپروچ کر رہا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ کہیں نہ کہیں سے کچھ چھان بین کی ہوگی تو عمران خان نے انہیں اپنی پارٹی میں آنے کی جگہ دی ہوگی۔ اس کے باوجود آج تک عمران خان پہ الزام لگتا ہے کہ فلاں علاقے کا فلاں بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے۔ 100% گارنٹی عمران خان کسی کی نہیں دے سکتے، ہاں آپ نہیں دے سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ صرف عمران خان کی ہی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ چور نہیں ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے، باقی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر بھی نسبتاً باقی جماعتوں کی نسبت عمران خان کی پارٹی بہتر ہے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، کیونکہ اس وقت ہم اتحاد پیپلز پارٹی کے ممکنہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ تو اتحاد کی ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ نمبر 2 پارٹی اور نمبر 2 پارٹی کو اپوزیشن ہی کرنی چاہیے، اسے حکومت کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، اور ملنے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ امکانات صرف ہیں تو تیسری پارٹی کے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اگر عمران خان یہ ثابت کر سکتے 3.5 پونے 4 سال میں کہ وہ چور اور ڈاکو ہیں، آصف زرداری اور ان کے ساتھ تھی، تو وہ ثابت کر لیتے، وہ نہیں کر سکے۔ آئندہ چل کے اگر وہ ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہماری ملک کی، قوم کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت ملک اور قوم کی ضرورت یہ ہے کہ عمران خان نمبر 1 ہے، عمران خان حکومت بنائیں۔ اب عمران خان حکومت کیسے بنائیں؟ ایک سینیریو یہ ہے کہ پاکستان، ایک سینیریو حکومت جو بننے جا رہی ہے اس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، اور بھی شاید کوئی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ دوسری صورت میں صرف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل جائیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں، جہاں تک بات ہے حالیہ تازہ ترین ووٹوں کی ڈکیتی کی، تو ووٹوں کی ڈکیتی کس نے کی؟ پاکستان مسلم لیگ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور MQM نے۔ سب سے زیادہ سیٹیں PTI کی اگر چوری کی یا ڈکیتی کی تو وہ مسلم لیگ نون نے کی، تو اس کے ساتھ تو اتحاد کی ہم بات نہیں کر رہے۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ڈکیتی جو کی وہ MQM نے کی، تقریباً 12-14 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہتھیار لی انہوں نے، PTI کی ہتھیار لی انہوں نے۔ تیسرے نمبر پہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ پیپلز پارٹی نے بھی دھوئے، 4, 5 یا 7 سیٹوں پہ دھوئے ہوں گے۔ اس پہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی معافی مانگے عمران خان سے اعلانیہ کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور یہ سیٹیں واپس کرتے ہیں یا ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کرا لیتے ہیں، کیونکہ 3, 4, 5 سیٹوں سے زیادہ پیپلز پارٹی نے ہاتھ صاف نہیں کیے۔ بہتی گنگا میں یوسف رضا گیلانی یا علی موسیٰ گیلانی، اس طرح کی 2-4 حلقے ہوں گے جس پہ آپ شک کا اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی سندھ سے وہ اپنی سیٹیں خود جیت کے آئے ہیں۔ اب میں کوشش میں نے کیا کہ لمبا نہ ہو ہمارا یہ ویلاگ، اس لیے میں پوائنٹس لکھ لیے ہیں، ہر پوائنٹس میں رفلی دیکھ لیتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ فار ایگزامپل، پہلا اتحاد جو بن رہا ہے اس وقت، جو بن رہا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اور MQM وغیرہ کا، اس میں کیا عمران خان کی رہائی ہو جائے گی؟ چانسز ہیں نہیں ہوگی۔ دوسرے اتحاد میں اگر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بنائیں تو رہائی ممکن ہے، یس عمران خان کی رہائی ممکن ہے۔ بے یقینی ختم ہوگی پہلی صورت میں؟ نہیں ختم ہوگی۔ کیوں؟ کہ سب سے بڑی میجورٹی جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ اپوزیشن میں ہوگی، اس کا لیڈر پابند سلاسل ہے، ان کے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، پکڑ دکڑ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، نہیں ختم ہوگی بے یقینی۔ اور بے یقینی دوسری صورت میں اگر حکومت عمران خان کی اور پیپلز پارٹی کی آ جائے ختم ہو جائے گی، یس بے یقینی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ نمبر 1 مینڈیٹ ہم نے PTI کو دیا، PTI حکومت میں آ گئی۔ تیسری، پکڑ دکڑ کا سلسلہ ختم ہوگا۔ پہلی صورت جو ابھی بننے جا رہی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم اور صدر آصف زرداری، اس میں پکڑ دکڑ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گی، اور یہ 9 مئی اور جتنے بھی مقدمات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ دوسری صورت میں ختم ہو جائے گا، یس عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی تو پکڑ دکڑ ختم ہو جائے گی۔ سول ملٹری ریلیشن سب سے امپورٹنٹ چیز، کیا موجودہ صورتحال میں سول ملٹری ریلیشن بہتر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ حکومت شہباز شریف کی ہوگی، زرداری صاحب ساتھ بیٹھے ہوں گے، باقی جو بھی انہوں نے گورنرشپ، چیئرمین سینٹ، اسپیکر، سب کچھ ہوگا، لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہوگی اور ان کے لیڈر پابند سلاسل ہوں گے۔ سول ملٹری ریلیشنز جو وہ ٹینشن ہے، وہ تناؤ ہے، وہ جاری رہے گا۔
اس لیے ہماری ملٹری جو میری اور آپ کی ملٹری ہے، جسے عمران خان اپنی فوج کہتے ہیں، عمران خان کی فوج، ہم سب کی فوج، سارے پاکستان کی فوج، اسے اسی طرح اس پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی اور سول ملٹری ریلیشنز بہتر نہیں ہو سکے گا۔ دوسری صورت میں اگر عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں تو وہ سول ملٹری ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلی صورت جس میں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل رہے ہیں، اس میں کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان کا بنیادی ہماری کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، یہ کھاتا ہے اور کھلاتا ہے۔ اگر مرکز میں بھی ہوگا شہباز شریف اور پنجاب میں مریم ہوں گی تو یہ کھاتا ہے اور کھلاتا ہے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہی جو انہوں نے اپنے کرونیز، اپنے ارد گرد لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی جن کے لیے بوریاں کھلی رہیں گی، پولیٹیشنز میں بھی جن کے لیے بوریاں کھلی رہیں گی، تاجروں کے لیے جس کے لیے بوریاں کھلی رہیں گی، اور پرائیویٹائزیشن کے چکر میں ہوٹل کون لے جائے گا، روزویلٹ ہوٹل کسی کو نہیں پتا، پیرس والا بلڈنگ کون لے جائے گا کسی کو نہیں پتا، پی آئی اے کون لے جائے گا کسی کو نہیں پتا، کرپشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری صورت میں اگر عمران خان پرائم منسٹر آ گئے اور ان کے ساتھ بے شک پیپلز پارٹی اتحاد میں ہوگی، لیکن پرائم منسٹر فائنل اتھارٹی ہوتا ہے، اس کی ڈائریکشن سے نیچے کام ہوتا ہے، عمران خان کوشش کرے تو کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ اگلی بات، انتظامی ڈھانچے میں بہتری ہوگی۔ یس، انتظامی ڈھانچے میں بہتری ادھر نہیں ہونی، کیونکہ کھاتا ہے اور کھلاتا ہے جب ہوگا، جب آپ خود کھاتے ہیں تو نیچے بیوروکریسی کیسے ٹھیک ہوگی؟ اور یہ سلسلہ نہ پولیس ٹھیک ہوگی، نہ باقی ادارے ٹھیک ہوں گے، نہ بیوروکریسی ٹھیک ہوگی، یہ اسی طرح کا کام چلتا رہے گا جس طرح کا بھی چل رہا ہے، بلکہ مزید خراب ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کو بھی دبانا ہوگا، تو اپوزیشن کو دبانے کے لیے بیوروکریسی کو، پولیس کو، ان کو استعمال کیا جائے گا۔ جب استعمال کیا جائے گا تو مزید سٹرکچر خراب ہوگا۔ عمران خان گورنمنٹ میں آ گیا تو عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحادی ہوگی، مضبوط گورنمنٹ ہوگی، کوئی عدم اعتماد کا خطرہ نہیں ہوگا، تو کوشش کرے گا عمران خان تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری آئے گی؟ پہلی صورت میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ اپوزیشن جس طرح کی عمران خان کی اپوزیشن ہے، اور بڑی اپوزیشن ہے، اور مقبول جماعت باہر ہوگی گورنمنٹ سے، اور اس کا لیڈر پابند سلاسل ہوگا، بیرونی سرمایہ کار نہیں آئے گا بے یقینی کی وجہ سے۔ دوسری صورت میں عمران خان آ جائے، یس، بیرونی سرمایہ کاری آئے گی۔ یوتھ جو ہماری 65% یوتھ ہے اس وقت ہماری پاپولیشن کا، ان کی بیزاری ختم ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں نہیں ختم ہوگی کیونکہ ان کا لیڈر پابند سلاسل ہوگا۔ دوسری صورت میں یس، بیزاری ختم ہو جائے گی، لوگوں میں ہوپ آ جائے گی۔ حکومتوں کے درمیان تناؤ پہلی صورت میں ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کے پی کے میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہوگی، باقی صوبوں میں بے شک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہوگی، لیکن ایک صوبے کے ساتھ تو ٹینشن رہے گی نا، اور وہ صوبہ جو انتہائی امپورٹنٹ صوبہ ہے اس لحاظ سے، نیکسٹ ٹو افغانستان ہے، پھر ٹورزم کا نمبر 1 ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے دنیا میں، اور پھر ہماری وہاں جو 3rd 4th عمران خان کی میجورٹی ہے، اور وہاں کے لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ اور پھر پورا پنجاب میں، پھر پنجاب میں بھی ایک بڑی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ جو سیٹوں کا جھگڑا چلا ہوا ہے، کیا وہ سیٹوں کا جھگڑا اگلے 5 سال ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہر حلقے میں ٹینشن ہوگی، ہر گھر میں ٹینشن ہوگی، یہ ٹینشن اور بیزاری کی کیفیت یہ بھی نہیں ختم ہوگی پہلی صورت میں۔ دوسری صورت میں ختم ہو سکتی ہے۔ اوور آل امیج پاکستان کا، اگر یہ صورت جو ابھی بننے جا رہی ہے اس میں اگلے 5 سال، اگر 5 سال تک یہ رہے تو اوور آل امیج ہمارا بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آپس میں دست و گریبان رہیں گے۔ اگر عمران خان گورنمنٹ بنا لے تو یہ اوور آل امیج بھی ہمارا بہتر ہو جائے گا۔ ترقی کے سفر پہ ہم روانہ ہو سکیں گے، پہلی صورت میں نہیں ہو سکتے، دوسری صورت میں ہم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ 11 پوائنٹ سے میرے ذہن میں آئے کہ ایک یہ اتحاد بنتا ہے، دوسرا یہ بنتا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ترقی کے سفر پہ آج جانا ہے، یا دوسری صورت میں فار ایگزامپل ابھی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ کیا اپنا بیانیے سے عمران خان مڑ جائے۔ بیانیہ کس لیے ہوتا ہے؟ ووٹ لینے کے لیے ہوتا ہے، حکومت میں آنے کے لیے ہوتا ہے۔ حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ آ کے ڈیلیور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ملک کو کسی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کو آج چانس بن رہا ہے ملک کو ڈگر پہ ڈالنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ایک آصف علی زرداری پسند نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پسند نہیں، یا کبھی آپ نے انتخابی جلسے کے دوران انہیں چور یا ڈاکو کہا تھا، پروو نہیں کیا۔ جب تک کوئی چور یا ڈاکو آپ نے پروو نہیں کیا اس وقت تک وہ چور یا ڈاکو نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اسی بیانیے پہ کھڑے رہنا ہے، اور اگر آپ نے اسی ضد پہ رہنا ہے، تو اگلے 5 سال ہمارا پورا ملک، جتنا اس دوران کیجولٹیز ہوں گی، جتنا ہم پیچھے ترقی کا سفر لیٹ شروع کریں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ سفر کریں گے، عمران خان تو جیل کاٹ لے گا، لیکن کیا اس کے ورکر سارے جیلیں کاٹ لیں گے؟ کیا ان گھروں میں، ان فیملیز میں کتنے اور ذلے شاہ چاہیے ہمیں اپنی اناؤں کو دفنانے کے لیے؟ ایک ذلے شاہ کافی نہیں، ہماری اب تک جتنی کیجولٹیز ہو چکی ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ ترقی کے سفر پہ آگے نکلنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 پولیٹیکل پارٹی کو نمبر 3rd پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے، اور ترقی کا سفر یہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر آپ چور ڈاکو کے چکر میں رہے تو شاید آئندہ 5 سال بھی آپ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ملک پیچھے سے پیچھے جاتا رہے گا۔ یہ امپورٹنٹ نقطہ یہی ہے کہ یہ 11 پوائنٹ میں نے آپ کو جو بتایا ہے، ان 11 پوائنٹس پہ غور کیجیے گا
کہ ایک طرف سارے 11 پوائنٹ کراس مل رہے ہیں، دوسری طرف سارے 11 پوائنٹ ہمیں یس مل رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ترقی کا سفر ہم نے آج شروع کرنا ہے یا 5 سال انتظار کر کے کرنا ہے، یا آپ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی، 6 مہینے چلے گی، سال چلے گی، 2 سال چلے گی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے 16 مہینے کے لیے آئے تھے یہ پی ڈی ایم 1 والے، 16 مہینے نکال گئے نا۔ آپ نے سارا پنجاب اسمبلی بھی توڑی، کے پی کے بھی توڑی، سارے آپ نے آئینی راستے اختیار کر لیے، اب نہیں انہیں ہٹا سکے، وہ اپنا ٹائم پورا کر کے گئے۔ اب وہ 60 مہینے 5 سال کے لیے آیا ہے، کیا اب وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ جبکہ انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ انہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ آپ کو ہم آپ کی چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھا دیں گے قانون سازی کر کے، تو وہ کر دیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے، کوئی اور آئے گا، اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے۔ تو آپ کے راستے تو سارے بند ہو گئے۔ آپ کے راستے سے مراد عمران خان کا راستہ نہیں ہے، پاکستان کی عوام کی اکثریت کا راستہ ہے۔ اگر پاکستان کی عوام کی اکثریت ترقی کے سفر پہ نہیں، مین سٹریم میں اسے نہیں شامل کیا جائے گا اور ترقی کے سفر پہ گامزن نہیں ہوگی اور اس کے دل سے دماغ سے انسرٹینٹی اور بے یقینی کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ میں نے تو اس پہ کافی غور کیا ہے، آپ بھی غور کیجئے گا اور سوچئے گا ضرور۔ اور اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، اور اگر میرا چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ یہ ہماری بات، ایک عام آدمی کی بات، ایک عام آدمی جو گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہے، وہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔